अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रब्बिशरह ली सदरी रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल हदीद तस्बीह के तसलसल में गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। अल्लाह ताला ने बताया कि इसने अपने रसूल भेजे, बैयनात किताब मीज़ान और लोहा उतारा कि वो देखे कि कौन इसकी मदद करता है और उसके रसूलों की मदद करता है। अल्लाह की मदद ही तस्बीह है। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से आयत नंबर 26 और 27 कवर करने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि नबूवत का एक तसलसल है जो चला है, लेकिन इंसानों का रद्द अमल क्या था। आयत नंबर 26 से इब्तिदा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फी ज़ुर्रिय्यतिहिमन नबुव्वा वजअलना फी दुर्रियतिहिमन नुबुव्वत वल किताब फमिनहुम मुहतदिन व कसीरुम मिनहुम फासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हमने नूह और इब्राहीम को भेजा था और हमने इन दोनों की औलाद में नबूवत और किताब रखी थी। बस बाज तो इनमें से हदायत पर रहे और बहुत से इनमें से फासिक हैं। तो अब अल्लाह ताला ये है कि एक तारीखी हवाला यहाँ पे दे रहे हैं और रसूलों को माजी में भी भेजा गया तो वही खास मकसद देकर भेजे गए। जैसे कल हमने पढ़ा था अल्लाह ताला ने बैयनात दी, किताब मीज़ान लोहा ये सब कुछ उतारा। तो दो अंबिया का यहाँ पे खास तौर पर तज़किरा किया गया है, नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, आपको मालूम है, क्योंकि जो नस्ल इंसानी थी वो ख़त्म हो गई थी और फिर नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटों और कुछ अहले ईमान से आगे नस्ल चली है इंसानों की। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उनको कहता है कि वो हमारे वालिद हैं और कहते हैं कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत उसकी पैरवी करो। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। ये पहले रसूल हैं और इनके ज़माने से पहले शिरक नहीं था। शिरक को काउंटर करने के लिए ये भेजे गए थे। इनसे थोड़ा सा टाइम पहले शिरक की इब्तिदा इस दुनिया में हो चुकी थी। ज़बरदस्त दाई हैं अल्लाह ताला के, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला, या यूं कहा जाए कि कोई कामयाबी नहीं मिली। तो हमारे लिए इसमें सबक ये है कि ये मिशन टाइम टेकिंग है और हमारा काम सिर्फ काम करते चले जाना है, नतीजा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। दे या ना दे उसकी हिकमत। मगर अगर कोई रिजल्ट निकलेगा भी तो वो अल्लाह ताला के अपने टाइम टेबल के मुताबिक होगा, जब भी वो चाहेगा। नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में इंसानियत एक अजीम सैलाब के नतीजे में ख़त्म हो गई और नस्ल इंसानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटों और कुछ अहले ईमान से आगे चली। आप ही की नस्ल में फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसूल आए, जिनमें किताब भी चार को अता की गई। पहली मूसा अलैहिस्सलाम को, दूसरी दाऊद अलैहिस्सलाम को, तीसरी ईसा अलैहिस्सलाम को और चौथी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जुर्रियत का मतलब ये जो इसमें लफ्ज आपको नजर आ ना, फी जुर्रियतिही माँ, जुर्रियत का मतलब सिर्फ औलाद नहीं होता। औलाद तो इमीडिएट बच्चे होते हैं ना, ये नस्ल होती है, नस्ल दर नस्ल, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नस्लों तक ये सिलसिला चलता है, तो उसको जुर्रियत कहा जाता है। बाइबल में इंसिडेंटली एक यहाँ पे एक सिमिलैरिटी बनती है सूरह हदीद के साथ, कि वहां पे दुनिया की तख्लीक की कहानी के बाद आदम अलैहिस्सलाम की कहानी है और फिर नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। और इस सूरह में भी ज़मीन और आसमान की तख्लीक की बात गुजरी पीछे, और अब रसूलों में से नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है और आगे फिर ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी आएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के पैगंबर थे, क्योंकि उस वक्त वही इंसानियत थी जो वहाँ पे आबाद थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम उन्नास हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों का पैगाम सारी इंसानियत के लिए था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में याकूब अलैहिस्सलाम आए। ये बात मैंने पीछे जो पूरी इंसानियत के था, सारे पैगंबरों का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए नहीं होता। आमतौर पर पैगंबर अपनी कौम के लिए भेजा जाता है और वो उसको उसके ऊपर जो किताब आती है उसकी कौम के लिए होती है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके बाद एक और रसूल हैं जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में जैसे बात हो रही थी, याकूब अलैहिस्सलाम आए और इनके नाम पर तो एक एक कौम पूरी आबाद है और उसको बनी इसराइल कहा जाता है। इस कौम को अल्लाह ताला ने चुना था
کہ جو پیغمبر یعنی ان کے پیغمبر بنی اسرائیل کے پیغمبر تعلیمات لائے ہیں، ایک قوم ان تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنے، اور دوسری اقوام ان کو دیکھ کر سیکھیں کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا اصل یا صحیح رویہ کیا ہے۔ ہم نے البقرہ میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اور بنی اسرائیل پر پھر بہت سارے انبیاء آئے، کچھ مفسرین جو ہیں وہ تعداد 4,000 تک بتاتے ہیں، اور ایک بہت لمبا عرصہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخری موقع ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دیا گیا، لیکن ان کی نافرمانیوں کی بھی ایک تاریخ ہے جو انہوں نے رقم کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے تو ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ ان کو پوری انسانیت کا رسول قرار دے دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اور قرآن میں بھی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت کے رسول اب کون ہے رہتی دنیا تک؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کی نسلوں میں دو چیزیں رکھی، کیا؟ نبوت اور کتاب۔ نوح علیہ السلام سے نسل چلی اور کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام انہی کی ذریت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے، دو مشہور ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نہیں اتری بلکہ کچھ صحائف اترے، پھر موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری جیسے کہ پیچھے بھی ذکر گزرا۔ تو انبیاء درمیان میں بہت سارے آئے ہیں، لیکن انہوں نے پھر تورات ہی کی تعلیمات کو ری انفورس کیا، یعنی بنی اسرائیل میں جو انبیاء آتے رہے ان کے اوپر کوئی نئی شریعت نہیں اتری، شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، یعنی جو تورات تھی، اور پھر انجیل جو ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے وہ اتری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو جو اس کے درمیان میں انبیاء آتے رہے پھر وہ کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ وہ تورات ہی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن جو کثیر تعداد ہے وہ فاسقوں کی ہے۔ فاسق کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایک میننگ کے طور پر پہلے۔ تو کچھ یعنی ان لوگوں میں کچھ ایسے تھے جو اس وقت بھی ہدایت پر تھے اور ابھی بھی ہیں، جیسے کہ ابھی بھی ہیں، یعنی عرب میں آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ورقہ بن نوفل تھے تو وہ ہدایت پر تھے۔ اسی طرح سلیمان فارسی یہ بھی محتد یعنی ہدایت کے اوپر تھے، کیونکہ جو بھی حق ان کے پاس آیا تھا ان دونوں کے پاس وہ اس پر قائم رہے، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کثیر تعداد فاسق تھی، یہ نافرمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل گئے تھے، جیسے کہ قریش مکہ تھے یا عرب کے باقی قبائل تھے، اور یہ ہر امت میں ہی ہوتا ہے کہ کثیر تعداد ہی فاسقوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محتدین میں شامل کرے۔ آگے آیت نمبر 27 دیکھتے ہیں۔ ثم 27 ہے یہ، ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے بھیجے ان کے آثار پر اپنے رسول، وَقَفَّيْنَا بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِیلَ، اور پھر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی۔ یہاں تک کہ حصے میں آپ دیکھیں کہ قفینا کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ میں پھر سے ترجمہ کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجا اور عیسیٰ ابن مریم کو بعد میں بھیجا، اور اسے ہم نے انجیل عطا کی۔ قفینا کیا مطلب ہے؟ فالو کرنا۔ جانور کی دم کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جانور کو فالو کرتی ہے، یعنی اس کے پیچھے آتی ہے۔ کسی کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کر چلنا جو کہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو بھی کفینا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی ہدایت میں وقفہ نہیں آیا، ایک زنجیر کی طرح چلتی چلی گئی۔ اور یہ سارے انبیاء کیا تھے؟ ایک زنجیر کی کڑیاں تھے، زنجیر میں کڑیاں ہوتی ہیں نا، لوپس ہوتے ہیں، تو یہ سارے لوپس کی طرح چل رہا تھا کام۔ تو 2 دفعہ یہ لفظ آیا، پہلی دفعہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے پے در پے رسول آئے، یعنی بالکل ایک سلسلہ چلا، بالکل ایک چین کی طرح، یعنی ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد بھی ایک ان بروکن چین کی طرح پیغمبر آتے رہے۔ دوسری دفعہ یہ لفظ عیسیٰ ابن مریم کے لیے آیا ہے کہ وہ بھی، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ بھی اسی تسلسل کا ہی حصہ تھے، کوئی الگ نہیں تھے، مگر وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی چین کی آخری کڑی ہیں، یعنی اس کے بعد بنی اسرائیل میں پھر کوئی پیغمبر نہیں آیا۔
اور پھر دوسرا پہلو کہ انبیاء کی اس پوری زنجیر نے اللہ تعالیٰ کے نظام کے لیے کوششیں کی ہیں، ان میں بینات کتابیں نازل ہوئیں، اور یہ سلسلہ عیسیٰ ابن مریم تک چلا علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا کی تھی اس کا نام ہے انجیل۔ تورات موجود تھی اس وقت، ٹھیک ہے، تورات بھی ایک کتاب تھی، اس میں کیا تھا؟ قانون، شریعت۔ پھر یہودیوں نے کیا کیا، یہودی علماء نے کہ فقہ پر بہت زیادہ توجہ دی۔ فقہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی آپ اس کو لکھ لیں، ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس کو، ہم اردو میں فقہ کہتے ہیں، فقہ، فقہ لیکن بولا جاتا ہے۔ فقہ پر بہت زیادہ توجہ دی اور دین کے اندر سے روح کو نکال دیا۔ جب انجیل نازل ہوئی تو اس میں روحانیت زیادہ تھی، اللہ کی معرفت، اس سے تعلق، آخرت کا خوف، اللہ کی یاد، اس کا ذکر، اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں تاکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ یعنی اللہ نے کیا کیا کہ انجیل کو نازل کر کے وہ جو روح انجیل میں توریت میں سے نکال دی تھی علماء نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دوبارہ سے روح پھونک دی۔ تو قرآن جو ہے نا وہ اس کو حکمت بھی کہتا ہے، یعنی کہ انجیل کو حکمت بھی کہتا ہے قرآن۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان کے دلوں میں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی اختیار کی، ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت ڈال دی، ٹھیک ہے۔ یعنی رافت اور رحمت ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، کہ اہل کتاب پر جب طویل وقت گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور یہودیوں کی تاریخ دیکھیں تو علماء کا ایک گروہ بن چکا تھا جنہوں نے کتاب کو اپنی تحویل میں لے رکھا تھا، عام لوگوں کی پہنچ سے کتاب باہر تھی۔ اب ہوتا کیا تھا، جب عام لوگ کسی مسئلے کا شکار ہوتے تھے تو علماء کے پاس آتے تھے اس سلسلے میں کہ بتائیں ہمیں کتاب کیا کہتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ بتایا کرتا تھا۔ اگر تو وہ سلوشن پوچھنے والے کو پسند نہیں آتا تھا تو وہ عالم سے کہتا تھا کہ مجھے کوئی اور فتویٰ دے دے میری پسند کا۔ تو عالم پوچھتا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو وہ بتاتا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ پھر عالم اس کو جواب دیتا کہ اچھا، ایسا فتویٰ ڈھونڈنے میں تو بہت محنت لگے گی، بہت وقت لگے گا، اور پیسہ بھی لگے گا، تو رقم کی ڈیمانڈ کر دی جاتی۔ عام لوگ ویسے بھی سخت احکامات سننا پسند نہیں کرتے، تو پھر علماء نے بھی ان کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیا، اور یوں دین کاروبار بن گیا۔ علماء کو کیا ڈر ہوتا ہے کہ ان کے پیروکاروں کی تعداد، ان کی فین فالوئنگ کم ہو جائے گی، ان کے مدرسے کا چندہ رک جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ انہی کی بات ہے، ہماری بات بالکل نہیں ہو رہی نا، ہم تو اور لوگ ہیں نا۔ پھر ہوتا کیا ہے گریجولی کہ کتاب پیچھے رہ جاتی ہے اور فتویٰ بڑا ہو جاتا ہے، اور دین صرف فقہ بن کر رہ جاتا ہے۔ کیا ہے وہ فقہ؟ وضو کیسے کریں، وطر کیسے پڑھیں، احرام کیسے باندھیں، عقیقہ کیسے ہوگا بچے کا، کتنے دنوں میں کرنا ہے، نہ کر سکے تو کیا کریں، نماز کا ظاہری سٹرکچر کیا ہونا چاہیے، داڑھی کتنی لمبی ہو، حجاب چہرے کا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں یہی والا دین بکے گا، بک رہا ہے۔ اور اگر صرف فقہ پر توجہ دیں، ٹھیک ہے، یہ فقہ کی مسائل جن کو ہم کہتے ہیں اس پہ توجہ دیں، اور طلاق کے مسائل بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، رضاعت وغیرہ کے بھی۔ اچھا، میرا ڈسکلیمر لے لیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ توجہ نہ دیں، اس پہ بھی توجہ دینی ضروری ہے، لیکن اگر صرف انہی چیزوں پہ توجہ دیں اور کتاب کی کوئی اہمیت نہ ہو تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی نماز میں ظاہری طور پر کوئی غلطی کر دے تو فوراً، یعنی باجماعت نماز ہو رہی ہے اور کسی نے کوئی غلطی کر دی کسی طرح کی، تو ہوتا کیا ہے، سلام پھیرنے کے بعد کہا جاتا ہے بھائی صاحب آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ باجماعت نماز میں ان کا اپنا دھیان اللہ سے ہم کلام ہونے میں تھا ہی نہیں، اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، خشوع خضوع کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، مگر ارد گرد کے دو لوگوں کی اٹھک بیٹھک پہ پوری توجہ تھی ان کی، ظاہر پر توجہ، باطن سے آنکھیں بند۔ تو اس صورتحال میں پھر کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دو گروہ بنتے ہیں۔ ایک وہ جو صرف فقہی مسائل کو ہی دین سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جو جیسے میں نے آپ کو مثال ابھی اوپر پیش کی، اور ایک وہ جو تصوف کو دین ماننا شروع کر دیتا ہے یا صرف روحانیت ہی دین ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، درویشی والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو خیر، یہ ڈسکشن کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے انجیل نازل کی تاکہ قانون اور حکمت ساتھ ساتھ چلے۔ تو اب اس ٹائم تک تورات میں سے میزان غائب ہو چکا تھا، جیسے کل ہم نے بات کی نا، اللہ نے میزان بھی نازل کی، تو میزان غائب ہو چکا تھا کتاب کے اندر سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سر عام یہودی علماء کو چیلنج کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ ان کے دشمن بن گئے۔ کل بھی ذکر ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی باسط کن کے اوپر ہوئی تھی؟ یہودی علماء کے اوپر ہوئی تھی، جنہوں نے کتاب کو بدل چکے تھے، جو کتاب اور لوگوں اور دین کو انہوں نے کاروبار بنا لیا تھا۔ ایون سودی کاروبار میں وہ خود انوالو ہوا کرتے تھے۔ مسجد اقصی، یہ سارا کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے، وہاں خود میزیں لگا کے بیٹھتے تھے اور
سود کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی میزوں کو الٹا کرتے تھے، تو اس لیے ان کی عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجیل کا ذکر کرنے کے بعد کہ عیسیٰ کے پیروکاروں میں دو کوالٹیز ہم نے پڑھی نا، وہ کیا تھی؟ رافت اور رحمت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو رافت اور رحمت کیا ہوتی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دونوں قریب قریب، ویسے رافت کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں پہلے، اور رحمت پہ بھی کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں رعوف اور رحیم کے کانٹیکس میں۔ تو رافت اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہم نے رعوف پڑھا تھا اور ایک رحیم، تو یہ دونوں وہیں سے ہی نکلتے ہیں کہ ہم معنی ہی بولے جاتے ہیں، مگر جب یہ ایک ساتھ بولے جائیں تو پھر رافت سے مراد دل کی نرمی ہوگا۔ دل اتنا نرم ہو کہ جو کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر کسی کے دل میں جو فیلنگز پیدا ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو تکلیف میں نہ دیکھ سکے، اس کو رافت کہیں گے۔ اور رحمت سے مراد وہ جذبہ ہوگا جس کے تحت وہ پھر اس کی مدد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ خود بھی دل کے نرم تھے اور اللہ کی مخلوق کے لیے نہایت رحیم اور شفیق تھے، تو ان کی سیرت اور کردار کا اثر پھر ان کے فالوورز میں بھی گیا، وہ جو ان کے حواری تھے، اور وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر بہت زیادہ رافت اور رحمت کے یعنی ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے اور ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ آج بھی عیسائیوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب اگر ہم پیچھے سے سم اپ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی اوپر جو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ گزرا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہی کے آثار پر ہم نے اور بھی بہت سارے رسول بھیجے، یعنی پوری چین، اور پھر اس چین کی آخری کڑی عیسیٰ ابن مریم، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ یہ چین کی آخری کڑی کس سلسلے میں ہے؟ بنی اسرائیل کے سلسلے میں۔ ابھی تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، کیونکہ وہ تو دوسری کڑی میں آئیں گے نا، وہ تو بنی اسماعیل والی طرف آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رافت اور رحمت رکھ دی تھی۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے، دیکھیں کہ فالوور جو ہوتے ہیں نا، اگر وہ رسول کی ٹیچنگز پر عمل کر رہے ہیں تو یہ اصل دین کا اثر تھا پھر ان کے اوپر، کہ ان کے دل نرم تھے، یہ لوگ مہربان تھے لوگوں کے اوپر۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ ایک اللہ تعالیٰ ایک ٹرم لے کے رہبانیہ، رہبانیہ اس کو رہبانیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابتدعوها ما كتبناها علیہم۔ پہلے ہم رہبانیہ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اردو میں تو ہم اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص خوف کی بنیاد پر، اس کو نوٹ کر لیجیے گا کیونکہ آگے ہم کافی ڈسکشن کرنے والے ہیں اس کے اوپر، کہ کوئی شخص خوف کی بنیاد پر دنیا چھوڑ دے، یعنی تارک الدنیا بن جائے، دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جائے اور گوشہ نشینی اختیار کر لے، یعنی دنیا کی زندگی کو اس طریقے سے نہ جیے جیسے جیا جاتا ہے، اور بالکل ایک گوشہ نشینی، خلوت نشینی اختیار کر لے، دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں پہاڑوں میں نکل جائے۔ یہ خوف کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ یہ کسی کے ظلم کا خوف بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا کے فتنوں کا خوف ہو سکتا ہے، یا یہ اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے رہبانیت۔ یہ کنہوں نے ایجاد کی ہے؟ آگے آپ آیت کا حصہ دیکھیے، ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ انہوں نے ابتدا کی اس کی، ہم نے اس کو ان کے اوپر نہیں لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رہبانیت ایجاد کی، یہ انہوں نے خود ایجاد کی۔ ابتدعوها کو انڈر لائن کیجیے، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر ان کو نہیں، ان کے اوپر رہبانیت نہیں فرض کی تھی۔ جو فرض کی گئی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کی رضا حاصل کرو، لیکن اپنے اوپر رہبانیت فرض خود کر کے پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کیا جیسا اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ مطلب ہے یہاں تک رعایتی حق کا۔ اس کو ہم پھر سے بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں گے۔ ابتدعوها، میں نے آپ سے کہا تھا یہ لفظ انڈر لائن کر لیں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا بدت، با دا عین تا، بدت، دین میں ثواب کی نیت سے کچھ نیا ایجاد کر لینا، وہ اسی لفظ سے نکلتی ہے ابتداؤہا، ابتدا کرنا کسی چیز کی۔ جمعے کے خطبے میں جب ہم جاتے ہیں نا تو ایک حدیث ضرور، یعنی جمعے کی نماز کے لیے باجماعت جائیں تو ایک حدیث ضرور پیش کی جاتی ہے۔ میں اس کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اگر آپ میں سے کچھ جاتے ہیں تو پہچان لیں گے۔ ان شر الامور محدثاتها وکل محدثات البدع وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بدترین امور میں کیا چیز ہے کہ کوئی دین میں کوئی نئی چیز شامل کر دی جائے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بدعت ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ثواب کی نیت سے دین میں کچھ نیا داخل کر دینا، جس کی قرآن اور حدیث سے یا سنت سے کوئی دلیل نہ ملتی ہو اور نہ ہی صحابہ کے طریقے سے اس کا ذکر ملتا ہو۔ یہ دین میں اصل میں اضافہ ہوتا ہے۔
सवाब की नीयत से किया जाता है। और ये इस बात पे गोया हिंट है एक तरह से कि माज अल्लाह, अल्लाह के नबी ने दीन पूरा नहीं पहुंचाया तो हम इसमें नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं, तो ईमान हिला ना फिर यहाँ पर। इसकी मिसालें क्या हो सकती हैं? जैसे कि इबादत के नए नए तरीके इजाद कर लेना, कुछ महीनों के साथ खास खास महीनों के साथ खास इबादत को अटैच कर लेना, जिक्र और अस्कार के नए नए तरीके, चिल्ले, मुराकबे। पुराने जमाने में काबा का बरहना तवाफ किया जाता था और वो दीन के नाम पे किया करते थे। ये भी एक उन्होंने नई चीज शामिल की हुई थी कि हमारे कपड़े तो गुनाह करते हैं हम उन कपड़ों में, तो हम उसमें तवाफ नहीं करते। जो बुत थे उनके, लाइक यहाँ तक होता था कि अपने छोटे बच्चों को उनके नाम पे कुर्बान कर लिया कर देते थे, और ये दीन के नाम पे कर लेते। फिर जानवरों के कान चीरना, मवेशियों को बुतों के नाम पे छोड़ देना। हमारे यहाँ भी इस तरह की कुछ चीजें मौजूद हैं कि शाम के वक्त झाड़ू ना दें, मगरिब के वक्त पानी ना पिए। मैंने इसके ऊपर भी तहकीक की, मुझे कोई इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मिली। फिर एक और चीज आप देखिए कि अगर किसी खातून का शोहर फोत हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि मैयत जब उठती है ना, जनाजा जब उठता है तो उसको कहा जाता है कि तुम जनाजे के साथ ना घर के मेन दरवाजे तक जाओ, इससे तुम पर से इद्दत साकित हो जाएगी। इद्दत जो बेवा की है, अल्लाह ताला ने 4 महीने 10 दिन बताई है, वो खत्म हो जाती है। ये भी एक चीज है। फिर मरने वाले के लिए आपने ये देखा होगा, जैसे ही वो जनाजा उठने लगा होता है, पहले 250 सुपारे पड़े जा रहे होते हैं कि इससे हिसाब में आसानी होगी या हिसाब नहीं होगा। कफन पे कलमा तैयबा लिखा जाता है, अहदनामा कफन के अंदर छुपाया जाता है, रखा जाता है। नीम के पत्तों से ही मैयत की चरपाई को हवा की जाती है, उसके नीचे भी रखे जाते हैं, ऊंची आवाज में कलमा पढ़ना। ये भी आपने देखा होगा कि जब कफन पहना के मैयत को रख दिया जाता है और बस जनाजा उठने की तैयारी होती है, तो उस वक्त ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हो रहा होता है और वो सबको किया जाता है उसके अंदर कि आप सारे पढ़े। कहते हैं जी इससे कलमा पड़ेगी, मैयत भी कलमा पढ़ती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बहुत कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत सारी रसूमात हो सकती हैं दीन के नाम पे, और हर इलाके की अपनी अपनी भी मखसूस है। शैतान बिद्दत से बड़ा राजी होता है, वो बड़ा खुश होता है इस चीज से। शैतान असल में इंसान को डायरेक्ट बुराई पर नहीं आमादा करता। वो आपको कोई बुरा करने को कहे तो क्या हम जाएंगे बुराई के ऊपर? नहीं जाएंगे ना। वो अल्लाह के रास्ते से जब हटाता है ना, तो भेष उसको नेकी का ही बदलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी जैसे आदम और हवा अलैहिस्सलाम के सामने उसको कसम खानी पड़ी थी कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूं, मैं तुम्हारी खैर खाई चाहता हूं, इसलिए तुम इस दरख्त का फल खा लो। तो क्या करता है कि गलत तरीके इख्तियार करवा कर इंसान की नेकियों को जाया करवाता है, और ख्याल क्या डालता है कि तुम्हारी इबादत ठीक नहीं है, ये काफी नहीं है, और करो, अल्लाह तुमसे राजी नहीं है बिल्कुल भी। और समटाइम ये भी कि ये दीन पे अमल करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए एक चीज, एक आपने बात नोट की होगी कि इंसान गुनाह करते हुए रुक जाता है लेकिन नेकी के काम पे नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि मेरी नीयत नेक है भाई। बस यही शैतान कामयाब हो जाता है कि वो नहीं भी मौजूद तो उसका काम होता चला जाएगा। और इसकी वजह क्या होती है? इंसान की अपनी लाइल्मी। असल में उसको मालूम ही नहीं होता कि असल है क्या, और वो अपनी तरफ से तो नेकी काम कर रहा होता है। तो जब नेक काम कर रहा है उसको पता ही नहीं कि वो नेकी के लिए बाद में कुछ गलत कर रहा है, तो तौबा भी महसूस नहीं कर, तौबा वो करना भी महसूस नहीं करता। और अगर कोई करेक्शन करना चाहे तो ऐसे लोग फिर आगे से डिफेंसिव भी हो जाते हैं। तो बिद्दत जो है ना, वो गुनाह की तरह नहीं आती, वो नेकी का लिबादा ओढ़ के ही आती है। इसलिए शैतान का बहुत मौसर हथियार है। और दीन क्या कहता है? दीन क्या देता है हमें? तवाजुन, रहमत, राफत। अगर दिल सख्त हो रहा है ना, दीन पर अमल नाकाबिले बर्दाश्त है, और अगर बाकी लोग अपने अलावा हकीर, कमतर और जहन्नुमी नजर आते हैं, तो फिर ये दुरुस्त दीन नहीं है। ये वो दीन नहीं है जो अल्लाह ने भेजा है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, क्योंकि इससे तो साफ साफ मीजान बिगड़ रहा है। अच्छा, आगे जो अल्फाज है ना, आप देखिए कि हम इसके ऊपर मजीद भी इंशाल्लाह थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आयत के अगले हिस्से को देखिए, अल्लाह ताला कहते हैं इब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, उन्होंने इसको खुद इजाद किया रहबानियत को, ईसाइयों ने। मैंने उसको उनके ऊपर नहीं लिखा था, लेकिन लिखा क्या था? इल्लब्तिगा रिदवानिल्लाह, कि अल्लाह की रजा हासिल करो, ये लिखा था। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं इल्लब्तिगा रिदवानिल्लाह। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि जैसे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने रब्बानियत को फर्ज नहीं किया था, बल्कि जो चीज फर्ज की गई थी वो ये थी कि अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करो। और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि ये रहबानियत हमारी फर्ज की हुई नहीं थी, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी की तलब में उन्होंने खुद इसको अपने ऊपर फर्ज कर लिया था। तो दोनों ही सूरतों में आयत इस बात को वाजे करती है कि रहबानियत एक गैर इस्लामी चीज है, ये कभी भी दीन का हिस्सा नहीं रही। यही बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई। आपने फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। ये मुस्नद अहमद की रवायत है।
اور ایک اور حدیث ہے، وہ بھی مسند احمد کی ہے کچھ اور بھی کتابوں میں موجود ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی یہ امت روحانی ترقی کا راستہ دنیا کو ترک کر کے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد سے حاصل کرے گی، اور یہ امت جو ہے وہ فتنوں کے ڈر سے پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف نہیں بھاگے گی بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرے گی، ان فتنوں کا۔ اب ہوا کیا کہ اہل کتاب میں دو ایکسٹریمز بن گئی، دو انتہائیں ہو گئیں، آپ یوں کہیں۔ ایک انتہا کیا تھی کہ یہودیوں نے دنیاوی فائدوں کی خاطر کتاب کو بدل دیا، اور دوسری عیسائیوں نے دنیا چھوڑ کر یعنی دنیا ترک کر کے کتاب کو چھوڑ دیا، یعنی ایک گروہ کتاب سے زیادہ مٹیریلائز ہو گیا اور دوسرا کتاب سے زیادہ روحانی ہو گیا۔ تو یہ ہے مذہبی انتہا پسندی، ریلیجیس ایکسٹریمزم، اور نقصان کس کا ہوتا ہے اس میں؟ دین کا، کتاب کا۔ تو کیا اس طرح کی ٹینڈنسیز مسلمانوں میں آ سکتی ہیں؟ جی آ سکتی ہیں۔ کیا مثالیں ہیں؟ مفتی صاحب میں بالکل اچھا مسلمان نہیں ہوں، میں کیا کروں، یعنی ایک گلٹ میں جینا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہر بچہ پیدائشی گناہگار ہے اور اپنے باپ آدم کے گناہ کا بوجھ لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ مفتی صاحب کیا بتائیں گے؟ یہ دنیا چھوڑ دو، یہ تو فتنہ ہے، تمہاری بیوی اولاد فتنہ ہے، ان سے دور ہو، بس آخرت کی تیاری کرو۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا کسی فیملی میں تو پیر صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ نام کیا رکھیں، عقیقہ کرنا ہے، کس رنگ کا بکرا دیں، کتنے بندے بلائیں، اور مزید کیا کیا۔ اور پھر یہ کہ کچھ ایک اور ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، شوف، تو دین کا معیار اب دیندار کہلانے والے علماء بن گئے اور وہی معیار سیٹ کرنے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک متفقہ علیہ روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور کسی عورت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا تقوی رکھتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پہ سختی کرنا شروع کر دے۔ ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تو اللہ نے بھی پھر اسے پکڑا، اور دیکھ لو کہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب ہم رہبانیت کو ڈسکس کریں گے، اس کے کنیکشن میں، عیسائیوں کے کنیکشن میں، وہ انشاءاللہ پھر آج تو ممکن نہیں ہوگا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں کر لیں گے اس کو۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ جیسے پوچھا کہ مفتی صاحب میں بالکل اچھا انسان ہوں، گلٹ کی فیلنگ نا، یعنی لوگوں کو گلٹ کی فیلنگ کے اندر رکھنا، ان کو احساس دلانا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، یعنی تم کسی کام کے نہیں ہو۔ تو یہ گلٹ کا احساس باہر سے تو کسی کو دلانے کی ویسے ضرورت بھی نہیں ہے، گلٹ کا احساس تو ہمارے اندر، ہمارے ڈیزائن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا اس کے اندر سے ایک سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہو جاتا جو اس کو کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انسان کو ملامت کرنے لگتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی ایک شکل ہوتی ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اگر گلٹ ہے، غلطی کی وجہ سے ہی ہوگا ظاہر ہے، تو دو کاموں میں اس کو تبدیل کر لو، اس گلٹ کو۔ نمبر ون، اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کرو، ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ایک اصول دیتا ہے کہ ان الحسنات یذهب السیئات، کے حسنات سیئات کو لے جاتی ہیں، یعنی حسنات کا مطلب ہے نیکیاں برے کاموں کے یا گناہوں کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم جانتے ہیں کہ ایک مصری باشندے کا قتل ہو گیا تھا، غلطی سے قتل ہوا تھا لیکن قتل تو ہو گیا تھا نا۔ تو پہلے انہوں نے توبہ کی، لیکن گلٹ کا احساس تو رہا، تو پھر مصر چھوڑ کے چونکہ مدین چلے گئے تھے تو وہاں پہ پھر کنویں پر دو خواتین کی مدد کی، اور ساتھ دعا کیا مانگی؟ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اے میرے رب، تو میری طرف جو بھی چیز نازل کر دے، کوئی بھی خیر میرے اوپر لوٹا دے، میں تو اس کا فقیر ہوں، یعنی مزید بھی مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سو اس کی کچھ مزید ہم شکلیں دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ کسی انسان سے گناہ ہو گیا ہے، اب وہ کیا سوچے کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ سوچ اصل میں کیا کرتی ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کی رحمت کو اس کے مائنڈ میں محدود کر دیتی ہے۔ اللہ کو انسان ایک ایسا بادشاہ نظر آتا ہے کہ جو ہر وقت
غصے میں رہتا ہے اور ہر وقت سزا دینے کے لیے تیار رہتا ہے، جو کہ غلط تصور ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا۔ پھر انسان اللہ کی دی ہوئی بشارتوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف انسان کے دل میں جب بیٹھتا ہے تو وہ اعتدال سے ہٹتا ہے۔ کیسے ہٹتا ہے؟ وہ توبہ کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، کہتا ہے اب میری معافی نہیں ہو سکتی، میں اتنا گناہ گار ہو چکا ہوں کہ اب میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو مایوسی جڑ پکڑتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے معاف ہی نہیں کرنا تو پھر جو چاہے کرو، دنیا تو اچھی کرو نا، دنیا میں تو انجوائے کرو۔ تو وہ جو کانسیپٹ تھا نا یولو والا، آپ کو یاد ہوگا کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، تو اس کو جیسے چاہو جیو، یو اونلی لیو ونس۔ تو یہ جو خوف ہے یہ انسان کو مایوسی میں گراتا ہے اور امید سے باہر نکالتا ہے، اور اللہ کو تو کہاں پہ پلیس کرنا ہے ہم نے؟ خوف اور امید کے درمیان میں رکھنا ہے۔ یہ جو فیلنگ ابھی میں نے آپ کے ساتھ اوپر شیئر کی کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، نا امیدی، اس احساس کو یاس کہتے ہیں، یاس، یا الف سین۔ یہ دین نہیں ہے، قرآن پاک اس کو یعنی یاس کو کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی یاس یا مایوسی نے کیا کیا؟ دین کا توازن بگاڑ دیا۔ رہبانیت بھی یہی کر رہی ہے۔ اور یاد رکھنے والی ایک اہم بات ہے کہ شیطان کے جو ہتھیار ہے نا، وہ ہمیں توازن سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ ایک ہتھیار وہ کیا استعمال کرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، لگے رہو جو کر رہے ہو۔ اور دوسرا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تم تو گون کیس ہو۔ توازن ہے؟ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی تو ہے جو مغفرت کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں، یعنی یہ میزان ہے جو جو میرے اور آپ کے شعور میں فٹ ہونا ضروری ہے، کہ اللہ کی صفات کی ہم نے توہین نہیں کرنی، ورنہ تو تسبیح سے نکل گئے نا باہر۔ اللہ کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور ایک جگہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور ایک جگہ کہتا ہے وہ چاہے تو تمہارے سارے گناہوں کو بخش معاف کر سکتا ہے۔ ایک اور بھی مثال آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ بھی ایک ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی ہے کہ تقدیر کو الزام دینا، میری تقدیر میں تو ہدایت ہے ہی نہیں، میں ایسی ہی رہوں گی، اللہ نے مجھے ایسے ہی بنایا ہے، پتہ نہیں میرا کیا قصور تھا۔ اس کو کہتے ہیں فیٹلسٹک ایکسٹریمزم، یعنی مقدر پر الزام لگا کر انتہا پسندی کا مظاہرہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم تقدیر کا کانسیپٹ صحیح نہیں جانتے، اور یہ آسپیکٹ بھی اسی کے ساتھ جڑتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور آبزرویشن، میرا ایمان کامل نہیں ہے کیونکہ آج تک مجھ پہ کوئی آزمائش ہی نہیں آئی، یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ضرور کہتا ہے قرآن کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یعنی آزمائش میں تمہیں مبتلا کریں گے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ جس پر کوئی مشکل نہیں آتی وہ اس کا ایمان خدا نخواستہ ناقص ہے۔ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ہمارے آزمائش کے تصور میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش کا مطلب مصیبت ہوتا ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ آزمائش تکلیف سے بھی ہوتی ہے، اور آزمائش راحت سے بھی ہوتی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں۔ تو بیماری ہو، نقصان، مخالفت، ظلم، یہ آزمائش ہے، لیکن مال، صحت، ترقی، اولاد، وقت، یہ بھی آزمائش یا امتحان ہی ہے۔ اور نیت کا امتحان تو ویسے ہی ہر وقت ہو رہا ہے، چھوٹے بڑے فیصلے لینے میں ہمارا امتحان جاری رہتا ہے، عبادت میں ہی کھڑے ہو جائیں، نماز میں ہی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے نا کہ وہ خشوع ہونا چاہیے نماز میں، تو خشوع کا ٹیسٹ نہیں شروع ہو جاتا جیسے ہی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں پاس ہوتے ہیں خشوع کے ٹیسٹ۔ خشوع کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ساری۔ تو اور گناہوں کی طرف جیسے ایک پرکشش رغبت ہے جو ہر طرف سے، اب تو بہت زیادہ ہوگی نا، کل آپ سے جب سوال پوچھا تو آپ نے کہا سوشل میڈیا کا ہی نام لیا سب نے۔ تو یہ چیزیں جو اب ہاتھوں میں آ چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک فارمولے پہ سب کو نہیں آزماتا۔ ایون اگر ہم خود کسی اور کی خوشحالی یا بدحالی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اب دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ کسی کو خوشحالی میں دیکھا تو کیا جل بھن کر خاک ہو جاتے ہو اور حسد کرتے ہو، یا دعا دیتے ہو، اس کو مبارک دیتے ہو؟ اور بدحالی دیکھ کر خوش ہوتے ہو کہ شکر ہے اس کے ساتھ ایسا ہوا، میں تو چاہتی یہ تھا یا چاہتی یہ تھی، یا پھر تمہارے دل میں مدد کا جذبہ ابھرتا ہے؟ لہٰذا مصیبت کے ساتھ آزمائش کو لنک کرنا درست نہیں ہے۔ آزمائش جو ہے نا وہ دونوں ہی سائڈ پہ آزمائش ہے، اگر ایک طرف لنک کریں گے تو پھر یہ توازن کو بگاڑنے والی بات ہوگی۔
तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे भी हमें सलामती मांगने की ताकीद फरमाई है। यानी टेस्ट किस चीज का है, सब्र का है या फिर शुक्र का। तो ये सोच के हम पे कोई मुसीबत नहीं आई, इसके नताइज क्या हो सकते हैं कि इंसान फिर खुद जानबूझकर भी अपने आप को मुसीबत में फंसाता है और मुशक्कत उठाता है फिर, और मुशक्कत को ही दीन समझता है कि मुश्किल ना आए तो फिर ईमान से मायूसी है। और कुरान क्या कहता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। फिर ईमान का मयार क्या होगा कि दिल का अल्लाह की तरफ माइल होना, गुनाह अगर हो गया है तो नदामत, तौबा की तौफीक मिल जाना। अगर अल्लाह का कलाम, अल्लाह की आयत, उसकी बैयनात हमारे सामने आ गई हैं तो हमारे दिलों का झुक जाना, फिर तकब्बुर का ना होना, अच्छे अमाल में इंगेज होने की, अच्छे अच्छे काम करने की ख्वाहिश का जागना, नेमत मिलने पर शुक्र करना और मुसीबत पर सब्र करना। और जहां तक वो तौबा वाली बात है पीछे कि गुनाह हो गया, गिल्ट वाली बात हो रही थी, तो उसमें आप देखें कि अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खुला छोड़ा है ना, कि तुम मेरे से बात करो सीधी सीधी। ईसाइयों में क्या तस्वर है कि अगर वो क्या करते हैं, वो विटनेस बॉक्स में जाके खड़े होते हैं और कन्फेशन करते हैं वहां पे, और फिर वो उनका पादरी कहता है कि अब तुमने क्योंकि कन्फेशन कर ली, कोई फीस भी होती है उसकी, तो अब जो है वो तुम पाक हो गए। लेकिन तौबा का मामला सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान में, तीसरा किसी को पता ही नहीं है। सो अब इसको यहीं तक रखते हैं। ये मैंने सिर्फ मिसालें इसलिए दी कि क्योंकि रहबानियत की बात हुई थी कि वो क्या चीज़ है कि जो हमें तवाजुन से आउट करती है, तो हमने भी ये सोचना है कि कहीं हम तवाजुन से आउट तो नहीं हो रहे। और जैसे ही तवाजुन से क्योंकि आउट होता है इंसान, तो तस्बीह जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। आगे जो अल्लाह ताला ने बात की, हम उसको लाइक कंक्लूड उसकी तर्जुमे के साथ ही कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि रहबानियत उन्होंने खुद इजाद की थी, ठीक है। अब मैंने उसका हुक्म नहीं दिया था, लेकिन हुक्म किस चीज का था कि अल्लाह अल्लाह की रजा हासिल करो। लेकिन उन्होंने अगर अल्लाह की रजा ही हासिल करने के लिए रहबानियत को इजाद कर ही लिया था, तो फिर जो उसके तकाजे थे वो तो पूरे करते ना, वो भी नहीं किए पूरे। इंशाल्लाह उस पर कल बहस होगी। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, फ़आतैनल लज़ीना आमनु मिनहुम, तो हमने अता किया उन लोगों को जो इनमें से ईमान लाए थे, अजरहुम, उनका अजर, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, लेकिन उनमें से कसीर तादाद जो है वो फासिकों की है। तो इंशाल्लाह कल हम एक तो नसारा के पॉइंट ऑफ व्यू से रहबानियत को डिस्कस करेंगे, और दूसरा कुछ अपने अपने आप को भी फिर दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे, कुछ किताबों के रेफरेंसेस के साथ इंशाल्लाह बात होगी। आज का लेक्चर यहीं तक था, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। सुबहानकल्लाहु व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।